सामने मेरे बैठे हुए थे शहबाज शरीफ साहब, तो वो सुन रहे थे। मैंने कोई इतनी दर्द भरी आवाज में कहा, खुद भी रो पड़ा, मेरे आंसू आ गए। वो ऐसे ऐसे करने लगे शहबाज शरीफ साहब, ऐसे 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 ऐसे। तो मैंने ये दिल में कहा, देखो मैं रो रहा हूं, कह रहा हूं बच्चे मर गए हैं, ये सुनते ही नहीं मेरी बात। वो ऐसे ऐसे करे जा रहे थे, खुदा गवाह है, अल्लाह को जानते नहीं। जब उन्होंने मुंह से हाथ उठा रहा तो वो उनके आंसू गिर रहे थे। जज्बाती होकर स्टेज पर आ गए, मैं उतर चुका था। वो जो दर्द पैदा हुआ वो फिर बाजू में आया, फिर वो कलम में आ गया। मैंने माँ की अजमत अपने लहू की स्याही से लिखा है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। तमाम सामाईन व नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आपका मेज़बान, आपका खादिम हाफिज़ मोहम्मद ताहा शाहिद खान फ़ारूकी सियालवी आज एक मरतबा फिर फास्ट विजुअल इस्लामिक चैनल के प्लेटफॉर्म से एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जो कि आप वक्तन फ़वक्तन देखते ही रहते हैं, शख्सियत प्रोग्राम के साथ, एक नई शख्सियत के साथ आज आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन मोहतरम, आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, इनका दीनी, सियासी, समाजी हवाले से और बिलखुसूस अदबी हवाले से, इल्म अदब के हवाले से आपका कैरियर आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये शख्सियत ऐसी शख्सियत हैं कि जो लोग शहर लाहौर में रहते हैं वो शायद इनको ना जानते हों, लेकिन जो इन्होंने एक कारनामा किया, जो एक समाजी हवाले से और सियासी हवाले से लोगों की मदद की है, लोगों के लिए एक इतनी आसानी का बाइस बने हैं, ये वो शायद इनके नाम को ना जानते हों, इनकी शख्सियत को ना जानते हों, लेकिन वो इनके इस कारनामे को ज़रूर जानते होंगे। नाज़रीन मोहतरम, जो शहर लाहौर में एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट जो कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहिब ने अपने हुक्म को जारी करके उस प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुँचाया, उसके पीछे जो असल कारनामा, जो असल काम, जो असल मेहनत थी, जो असल काविश थी, वो इन शख्सियत की थी। वो कारनामा क्या है, वो शख्सियत का ऐसा कारनामा क्या था कि जो इनका नाम नहीं आया, लेकिन इनका वो एक लोगों के लिए जो इन्होंने एक हेल्प के लिए ये बाइस बने, एक मदद का बाइस बने हैं। वो कारनामा ये है कि सुख नहर का जो नाला है, जिसके अंदर बहुत से लोग अपनी जान की बाजी हारे, जिसके अंदर ये आपके जो बताए हुए अल्फाज के मुताबिक मैं अगर आपको बताऊं तो जानवरों का तो कोई हिसाब नहीं जो उसके अंदर डूबकर मरे, जो बेजुबान उसके अंदर अपनी जान की बाजी हारे। लेकिन उसके अलावा जो जिनको हम अशरफुल मखलूक़ात कहते हैं, जो हम इंसान हैं, उसमें 11 मासूम बच्चों ने अपनी जान गंवाई। 11 मासूम बच्चे उस नाले के अंदर डूब कर जाँ बहक हुए। और इनके हवाले से ये कहना है कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहिब को इन्होंने कहकर, इन्होंने इल्तिजा करके इस पूरे मामले को आपने मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहिब के सामने रखा कि इस नाले में 11 बच्चे डूब कर जाँ बहक हुए हैं, खुदारा आप इसका कुछ कीजिए। तो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहिब ने आपकी इल्तिजा पर, आपके कहने पर इस नाले को बनवाया है, जो कि लाल पुल से लेकर खिजराबाद तक का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहा। नाज़रीन मोहतरम, ये शख्सियत कोई और नहीं, ये हैं जनाब मोहतरम मोहम्मद शौकत कश्मीरी साहिब। आइए चलते हैं, आपसे उनकी बातचीत करवाते हैं और आपकी जो ज़िंदगी के हवाले से आपने जो इल्मी, दीनी और सियासी और उसके बाद अदबी हवाले से आपने बड़ी ही अच्छे तरीके से हम्द भी लिखी, नात भी लिखी और दीगर हवाले से आपने अपनी कुतब भी शाया की हैं। तो आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं और उनके हवाले से जो उनकी ज़िंदगी का एक पूरा क्राइटेरिया है वो आपके सामने रखते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम। शौकत कश्मीरी साहिब, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, माशाअल्लाह।
اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے اتنے مصروف وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا ہے، فاسٹ ویل اسلامک چینل کے لیے وقت نکالا ہے، اور میرے والد گرامی جناب محترم محمد شاہد احمد خان صاحب اور میرے برادر محترم بڑے بھائی ہیں میرے محمد عثمان شاہد خان صاحب، انہوں نے آپ کو مدعو کیا تو آپ یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں. میں اس کے لیے سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں. نہیں، اس میں شکر والی بات کوئی نہیں. مجھے اللہ نے پیدا ہی اسی لیے کیا اللہ اکبر کہ میں لوگوں کی خدمت کروں. بے شک. فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا جی، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. بے شک ایسے ہی ہے. اچھا، چلتے ہیں اپنے سوالات کے سیگمنٹ کی جانب. تو اگر آپ اجازت دیں تو شروع کریں پھر سوالات کا سیگمنٹ. بالکل. اچھا، سب سے پہلا سوال، جیسا کہ میں نے ناظرین کو تو آپ کے متعلق تھوڑا سا آگاہ کر ہی دیا ہے کہ اتنا بڑا پروجیکٹ آپ نے یہ کیا ہے، لوگوں کی ہیلپ اس میں کی ہے، تو اللہ پاک آپ کو اس کا بھی اجر عظیم عطا فرمائے. تو سب سے پہلے ہم جو اپنے سوالات کے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں، وہ سب سے پہلا سوال میں آپ کی خدمت میں یہ رکھوں گا کہ آپ کی پیدائش کہاں پہ ہوئی، کس علاقے سے آپ کا تعلق ہے؟ میرے والد صاحب ریلوے فائر بریگیڈ میں آفیسر تھے. ماشاءاللہ. میری پیدائش کیرج ورک شاپ مغل پورہ لاہور. ماشاءاللہ. ہماری وہاں کوٹھی تھی 313، وہاں میری پیدائش ہوئی. ماشاءاللہ. اچھا، آپ کے ساتھ جب میں بیٹھا، تھوڑا آپ کے ساتھ وقت گزارا، تو مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ جس طرح کہ آپ کا سیاست کے ساتھ کافی تعلق ہے، اس طرح آپ کا دینی حوالے سے بھی آپ کا بڑا رجحان رہا. تو آپ کیا بتا سکتے ہیں ہمارے ناظرین کو کہ آپ کے دینی کیریئر کا آغاز کہاں سے ہوا، کہاں سے آپ کو اس چیز کا شوق پڑا، کہاں دین کے ساتھ آپ کا رجحان پیدا ہوا؟ پنجابی میں کہتے ہیں پتر کا پتر پنگوڑیوں نظر آتے ہیں. اچھا. وہ جو صلاحیتیں ہوتے ہیں بچپن میں ہی ہوتی ہیں. بے شک ایسے ہی ہے. میں چھوٹا تھا، مجھے عورتیں سناتی ہیں کہ ہم کٹھی ہو کر بیٹھ جاتی تھی. تو چھوٹا تھا 5 سال کا، تو ہمیں تو حضرت موسیٰ کی داستان بڑی بڑی باتیں سناتا تھا. ماشاءاللہ. اس کے بعد میں 6ٹھی کلاس میں جب گیا تو وہاں ہمارے ٹیچر تھے مولانا محمد اجمل خان، بڑی معروف شخصیت. ماشاءاللہ. قلعہ گجر سنگھ عبد الکریم روڈ پر مسجد کے خطیب بھی تھے اور اتنے اچھے مقرر تھے کمال درجے کے. سبحان اللہ. ان کی باتوں کا مجھ پر بہت اثر ہوا 6ٹھی کلاس میں. اس کے بعد میری ملاقات ہو گئی عنایت حسین بھٹی، پاکستان کے معروف فلمی اداکار، ہیرو اور سنگر تھے. انہوں نے ایک فلم شہری بابو میں ایک فقیر بنے ہوئے ہیں، تو وہ جنگل میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہیں، پاگاں والے ہو نام جپو مولا نام، حسن جوانی دنیا فانی، شہ ہارانی جانی رہے مولا نام. وہ میرے کو دل میں چپ گئی کہ بابا ہے، فقیر ہے. میں نہیں یہ سمجھتا تھا یہ پینٹ بھی پہنتے ہوں گے، میں کہتا ایک فقیر اللہ اللہ کر رہا ہے. بہرحال میری ان سے ملاقات ہوئی، لیکن وہ بہت بڑے، میں سمجھتا ہوں علمی اور ادبی شخصیت تھے اور قرآن پاک پر بھی اچھا عبور حاصل تھا ماشاءاللہ بہت. اور جب تقریر کرتے تھے میرا خیال ہے کئی سپارے زبانی پڑ جاتے. اللہ اکبر. اس کے بعد جو مجھے صحیح پالش کیا وہ ایک بہت بڑی شخصیت رفیق احمد باجوہ، پاکستان کے ممتاز قانون دان. اور جب تحریک نجات 1977 میں بنی تو اس کے روحیں رواں رفیق احمد باجوہ تھے، ماشاءاللہ، جن کی تقریر سننے کے لیے لوگ 4-5 لاکھ کا مجمع اکٹھا ہو جاتا تھا. اور ایسی بات کرتے تھے آج تک میں نے کسی سے نہیں سنی. پھر ان کا میرا تعلق بن گیا، انہوں نے مجھ پر بہت شفقت کا ہاتھ رکھا، بہت ماشاءاللہ. پھر میرے پروفیسر افضل یاد بانڈے انجینئرنگ یونیورسٹی کے چیئرمین کیمیکل ڈپارٹمنٹ تھے، ان سے تعلق بنا، وہ بھی صاحب علم آدمی تھے. میرا پھر تعلق میاں شجاع الرحمان صاحب جو سابقہ 2 دفعہ لاہور کے میئر بھی رہے، لارڈ میئر، ان سے ہوا. بہرحال میں نے ان سے بھی سیکھا اور 4 سال کے بچے سے بھی سیکھا. میں نے ایک بھینس سے بھی کچھ سیکھا، میں نے ایک پرندے سے بھی کچھ سیکھا، میں نے ایک کتے سے بھی کچھ سیکھا. میری کتاب کا نام ہے زمانہ میرا استاد. ایک 3.25 سال کا بچی تھی ہماری 3 سال 7 ماہ کی. میں تسبیح پڑھ رہا تھا تو تسبیح پڑھتے پڑھتے میں نے کوئی بات کی کسی سے، تو وہ کہتی ہے بابا یا آپ تسبیح پڑھا کریں یا باتیں کیا کریں. میں نے اس سے بھی سیکھ لیا.
حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے چاہے وہ دشمن کی بات کیوں نہ بے شک مسلمان سوئیو جڑا من لوے کافر سو جو نافرمان ہوئے حقیقت سے انکار کرنے کا نام کافر ہے بے شک حقیقت کو ہمیشہ مان لینا چاہیے تو بارہ ادھر سے سیکھا پھر میں نے 3 کتابیں لکھی گلستان شوکت ہنجو میری آنکھ دے تے زمانہ میرا استاد اس کے علاوہ بڑا کلام لکھا میں نے ایک ماں کی عظمت لکھی جو کہ انڈیا میں چھپی لندن میں چھپی کینیڈا میں چھپی اب بھی مجھے ہندوستان کے لوگ بہت پسند کرتے ہیں بلکہ پوری دنیا سے پوری دنیا سے لوگ میرے کلام کو پسند کرتے ہیں یہ سب اللہ کی مہربانی ہے جدو رب سچا مہربان ہوئے کھیت اگ جاندے پجے دانیاں دے بے شک بے شک اچھا آپ جس طرح ابھی آپ فرما رہے تھے کہ میں نے یہ کتابیں بھی لکھی ہیں تو آپ نے جب آپ کے ساتھ میری تھوڑی بہت گفتگو ہوئی اس پروگرام سے پہلے تو آپ یہ بھی فرما رہے تھے کہ حمد کے حوالے سے بھی اور نعت کے حوالے سے بھی کافی کچھ آپ کی خدمات ہیں تو اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیں کچھ آپ سب سے پہلے اسلوب یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرو بے شک جو ڈھنگ ہے میں نے ایک نظم لکھی میں نے حمد لکھی حاکم اعلیٰ میرا رب باقی چھوٹے ہیں سب بے شک حاکم اعلیٰ میرا رب باقی چھوٹے جس نے زمین آسمان بنایا بے شک رات کو تاروں سے چمکایا چاند اور سورج روشن کر کے دنیا کا نظام چلایا اسی کے تابع ہیں ہم سب بے شک حاکم اعلیٰ میرا رب نعتیں بہت لکھی عارفانہ کلام بہت لکھا بڑی بڑی اچھی کام کی چیزیں لکھی باپ کی شفقت لکھی ماشاءاللہ باپ کا کیسے ادب کرنا چاہیے تو نعت میں نے لکھی ہوئی روشنی چمکا سارا جہاں ماشاءاللہ ہوئی روشنی چمکا سارا جہاں تشریف لائے جب والیے دو جہاں سبحان اللہ چلتے پھرتے قرآن تھے وہ بے شک چلتے پھرتے قرآن تھے وہ رحمت دو جہاں تھے وہ بے شک اللہ کی دوسری زبان تھے وہ پتوں کی چھت اور کچا مکان تشریف لائے جب والیے دو جہاں سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے علاوہ بہت کلام لکھا میں نے باغا بارڈر پر لکھا جو بڑا مقبول ہوا ایک پنجابی نظم لکھی دل دے ہنجو اس کا ایک شعر سناتا ہوں کہ جاتی کسے نہ واہ نہ پوے پتہ نہیں اس کا لگدا بے شک جاتے کسے نہ واہ نہ پوے پتہ نہیں اس کا لگدا شکلوں تے ہر بندہ مینوں بھولا پالا لگدا ایسے ہی میں تے ایک تجربہ کیتا ہے جہان تے آ کے کوئی نہیں اتھے کسے دا دردی ویکھیا میں ازما کے جدے نال بھی بھلا کیتا ڈنگیا اس ٹکا کے منہ تے صفتاں مگروں غیبت ہر کوئی اتھے کردا شکلوں تے ہر بندہ مینوں بھولا پالا لگدا ایسے ہی بے شک ماشاءاللہ اچھا جس طرح کہ میں نے جب اس پروگرام کا آغاز کیا تو ناظرین تک ایک بات پہنچائی تھی کہ جو سکھ نہر والا آپ کا ایک بڑا مشہور واقعہ جو دیا تو اس حوالے سے آپ بھی کچھ خود بھی اپنی زبان سے کچھ کہنا چاہیں میں مختصر سناؤں گا لمبی بات ہے ایک میرے دوست ہیں حافظ ہوٹل والے وہ مجھے لے گئے سکھ نہر پر وہاں بندے چائے پی رہے تھے تو بڑا گندا پانی تھا اور بڑا تیز چل رہا تھا میرا دھیان پانی کی طرف ہی رہا انہوں نے کہا چائے پیوں گے میرا دھیان نالے کی طرف ہی رہا کہ اتنا تیز چل رہا ہے کو گر نہ جائے تو میں نے جب اس کا تھوڑا سا ذکر کیا تو وہاں سے بابا یعقوب صاحب بولے کہنے کہ شوکت صاحب تسی گندگی دی گل کرتے ہو ساڑھے تے 11 بچے ڈوب کے مر گئے نے 9 بچے اس کو 9 ڈوبے تھے تو تین دن کے بعد ان کی لاشیں ملی ہیں پھولی اللہ اکبر ابھی نیا واقعہ سن لے بچی ایک چھوٹے بچے کو اٹھا کر 7 سال کی بچی ڈاکٹر کے پاس لے جا رہی تھی پیر اس کا پھسلا بارش ہو رہی تھی تو وہ دونوں گر گئے بڑی بچی بچ گئی دوسرا بچہ 3 دن کے بعد ملا پھولا ہوا وہ بھی دریائے راوی کے پاس ایک جالی لگی تھی وہاں پھنسا ہوا تھا وہ میں بے چین ہو گیا خدا گواہ ہے میں سچی بات کر رہا ہوں بڑے ہی بے چین ہو گیا گھر گیا مجھے نیند نہ آئے کبھی ادھر چلوں کبھی ادھر چلوں کبھی کچھ کروں میری بہن کہتی ہیں وہ بھی اب فوت ہو گئی ہیں کہ بھائی جان کیا بات ہے آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں میں نے کہا کچھ نہیں ہے خدا کے کام دیکھو شہباز شریف صاحب کے سیکرٹری کا فون آ گیا
کہ آپ نے کل ایک پروگرام بھوگیوال چوک میں ہو رہا ہے، چوک شوالا کے پاس، آپ ادھر پہنچے، تمام وزراء اور ایم پی ایم این اے سب پہنچے تھے، میں بھی پہنچ گیا، تمام پہنچے ہوئے تھے، تمام عملہ آیا ہوا تھا، ایل ڈی اے کا، واسا کا، تمام لوگ وہاں تھے۔ تو میری اس لیے میں نے تقریر کرائی کہ میں صدر تھا پی پی 144 کا، میری تقریر کروائی، تو وہ میں نے واقعہ بیان کر دیا، سامنے میرے بیٹھے ہوئے تھے شہباز شریف صاحب، تو وہ سن رہے تھے، میں نے کوئی اتنی درد بھری آواز میں کہا، خود بھی رو پڑا، میرے آنسو آ گئے۔ وہ ایسے ایسے کرنے لگے شہباز شریف صاحب، ایسے 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 ایسے، تو میں نے یہ دل میں کہا دیکھو میں رو رہا ہوں، کہہ رہا ہوں بچے مر گئے ہیں، یہ سنتے نہیں میری بات، وہ ایسے ایسے کرے جا رہے تھے، خدا گواہ ہے، اللہ کو جانتے نہیں ہے۔ جب انہوں نے منہ سے ہاتھ اٹھا رہا تو وہ ان کے آنسو گر رہے تھے، اللہ جذباتی ہو کر اسٹیج پر آگے، میں اتر چکا تھا، مجھے پھر دوبارہ واپس بلایا، کہنے کے کشمیری صاحب ادھر کھڑے ہو جائیں، ایم ڈی واسا کھڑے ہو جائیں، ڈائریکٹر کھڑے ہو جائیں، سب کو کھڑا کر لیا۔ انہوں نے کہا ابھی فوراً اسی وقت چلے جاؤ اور نعرے کا کام شروع کر۔ واہ، میں نے سارا عملہ ساتھ لیا تو سکھنیر پر آ گیا، وہ جدو رب سچا مہربان ہوئے کھیت اگ جاندے پجھے دانیاں دے، وہ اللہ نے بس سبب بنا دیا۔ بے شک بے شک۔ تو یہ ہے کہ اس کے بعد سن 2008 میں بنوایا تھا، آج تک کوئی خبر نہیں ہوئی، بلکہ وہاں گلی کھلی ہو گئی لوگوں کے لیے، وہاں لڑکے کرکٹ کھیلتے ہیں جہاں ڈوب کے مرتے تھے۔ واہ واہ واہ۔ اچھا میاں محمد شہباز شریف صاحب کے ساتھ جس طرح آپ نے بتایا، تو ایک سوال میں آپ سے یہ کروں گا کہ شریف فیملی کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں؟ ان کی مہربانی، پیار کرتے ہیں، ایک ادبی بندہ سمجھ کے بھی، ایک مخلص سمجھ کے بھی، کیونکہ مجھے 1985 4 مارچ کو نواز شریف صاحب نے خود ہاتھ پکڑ کر کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، سبحان اللہ، اور میں نے بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ میں نے 3 دفعہ جیل کاٹی ہے مسلم لیگ کے لیے، 2 دفعہ میں بہاولپور میں رہا ہوں، 1 دفعہ یہاں رہا ہوں کوٹ لکھپت میں، اس کے علاوہ میرے بھائی کو بھی بار بار گرفتار کر لیتے تھے۔ میں نے 6 ماہ اپنے گھر کا منہ نہیں دیکھا کہ میرا گھر کدھر ہے، لیکن وفاداری کی ہے۔ میری یہ سیاست نہیں ہے توڑ پھوڑ والی، میری فکری سیاست ہے، یہ گندی سیاست ہے۔ بس توڑیں گے وہ بھی ہمارے ملک کی، بے شک، کوئی اشارہ توڑیں گے وہ بھی ہمارے ملک کا۔ یہ گندے لوگ ہوتے ہیں، گھٹیا لوگ، کہ جو ایسی سیاست کرتے ہیں، پسوں کو چیزیں توڑنے، آگ لگانی، یہ تو اپنے ملک کا نقصان ہے، اپنے ملک کا نقصان۔ میں فکری بات کرتا ہوں، میں آپ کو ان کی ایک بات پسند کرتا ہوں، میں ان کی میں نے بات پسند کی نواز شریف صاحب کی۔ مجھے ایک بندے نے سنایا ہے، ہو سکتا ہے سچ بھی ہو جھوٹ بھی ہو، لیکن میرا خیال ہے وہ سچ ہی ہے، ان کی باتوں سے لگ رہا تھا۔ بات تو وہ ہوتی ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو۔ کہتے ہیں کہ ہم جا رہے تھے نواز شریف صاحب کے ساتھ، میں بھی گاڑی میں بیٹھا تھا، تو بالا کوٹ کی طرف سے گزر رہے تھے، کشمیر جانا تھا، تو راستے میں نے نواز شریف صاحب نے مجھے پوچھا کہ کیوں بھائی تیرا کام ہو گیا؟ میں نے ایک سفارش کر دی تھی، کہتا ہے میرے منہ سے یہ نکل گیا کہ اللہ نے کر دیا ہے، تو کہنے لگے یار میں نے نہیں کیا، تو یہ کہتے ہی خاموش ہو گئے چپ کر کے، کہتے گاڑی روکو گاڑی روکو گاڑی روکو۔ انہوں نے کہا جی یہ پہاڑی ہیں، پروٹوکول ہے، نہیں گاڑی روکو گاڑی روکو۔ گاڑی روک دی، مسلح نکال کر بیٹھ گئے اور سجدے میں گر کے رونا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں بڑے مشکل ان کو پکڑ کر ہم لائے، پھر سارے راستے روتے رہے کہ میں نے یہ فکرہ کیوں کہا ہے کہ میں نے نہیں کیا، وہ تو میرے اللہ نے کیا تھا، بس اس سے زیادہ۔ اور میں بیگم کلثوم کو بہت زیادہ جانتا ہوں۔ بیگم کلثوم کے جو والد تھے وہ ان کا نام تھا ڈاکٹر حفیظ، میرے ان کے بڑے پرانے تعلق تھے، جب بیگم کلثوم صاحبہ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تو اکثر کبھی میں جاتا تھا تو دروازہ یہ کھولتی تھی، لیکن ایک بات ہے ایمان کی
5 वक्त नमाज पढ़ती थी, 2 टाइम कुरान पाक खोलती थी। सुभान अल्लाह, ये मुझे पता है। सुभान अल्लाह। अच्छा, शरीफ फैमिली के हवाले से जिस तरह कि अभी आपने बताया, तो इस हवाले से मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि उनका दीनी लिहाज से उनका रुझाव कितना था। हमें अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर काफी बातें सुनने को मिलती हैं। अंदर तो किसी की कोई घुसकर नहीं देखता। बेशक। मुझे आज, मैं को बाउंड नहीं, पाबंद नहीं है। ये जिन्होंने पैसे लिए होते हैं वो पाबंद होते हैं। मुझे आज पता चल जाए कि वो अच्छे आदमी नहीं, दिल से कुछ और है, जबान से कुछ और, मैं अभी छोड़ दूंगा अभी इसी वक्त कि ये मेरे दीन के खिलाफ है, मैं अभी छोड़ दूंगा। लेकिन मैंने इनमें कोई ऐसी बात नहीं देखी। 5 वक्त नमाज भी पढ़ते हैं, फिर जितनी सखावत करते हैं ना, उसका अंदाजा ही नहीं। मैं बड़ा हैरान होता हूं लोगों से सुनकर। एक उस दिन औरत कह रही थी नेट पर कि मेरा खामन दाखिल था अस्पताल में, तो उन्होंने मुझसे 5 लाख रुपया मांगा था। मैंने नवाज शरीफ साहब को कहा, उन्होंने 5 लाख रुपया दे दिया और मैंने उसका इलाज कराया। अल्लाह ने उसको तंदुरुस्त कर दिया। सुभान अल्लाह। अच्छा, एक और दीनी मुतल्लिक ही एक और सवाल, जो कि आजकल एक मामला बड़ी गर्दिश में रहता है, और ये होना भी चाहिए, ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से हर बंदे का ईमान यही है कि हुजूर अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम के अलावा अब कोई और नबी नहीं आ सकता। तो इस हवाले से शरीफ फैमिली का अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से क्या अकीदा, इस हवाले से भी कोई रहनुमाई फरमाएं। वो दीनी आदमी है, वो लानत भेजते हैं इन पर। बेशक। मेरी बात सुने जरा गौर से, मैं इतने में जज्बाती हो गया हूं। जिसने मेरे नबी के साथ बुग़्ज़ रखा, उसने अल्लाह के साथ बुग़्ज़ रखा। बेशक। हम भी सवाल उल्टे पुल्टे करते हैं ना, उसके जवाब भी उल्टे पुल्टे मिलते हैं। हम भी सवाल सही नहीं करते जी। अब ये कहते हैं जी वो काफिर हैं, ये जरा सुनने वाला मसला है। जी जी। काफिरों को तो हम जानते हैं, दूर से मुतात रहते हैं उनसे, उनको तो हम इलेक्शन भी लड़वाते हैं, उनके साथ तो हम तावन भी करते हैं, उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ भी करते हैं। ये वो हैं, ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन दिल से रसूल पाक के साथ बुग़्ज़ रखते हैं। जिसने रसूल पाक के साथ बुग़्ज़ रखा, उसने अल्लाह ताला के साथ रखा। ठीक है, ये नॉन मुस्लिम नहीं है, ये नॉट मुस्लिम है। बेशक। दूसरा सवाल है, एक मौलाना साहब बहुत बड़े आलम हैं, वो बल्कि मुफ्ती हैं, उनके मुंह से निकल गया हम कादियान पर लानत डालते हैं। मैंने कहा मौलाना साहब आपने 3 बातें गलत कही हैं। उसने कहा बताओ। मैं कहा कादियान किसी बंदे का नाम नहीं है, वो एक शहर का नाम है। वहां नेक भी रहता है, बद भी रहता है, वहां देवबंदी भी रहता है, सुन्नी भी रहता है, शिया भी रहता है, वो वली अल्लाह भी होगा। तो आप सब पर लानत डाल रहे हैं। मैं कहा लड़े मौलवी ना तो मसीह ढानी शुरू कर दे, मौलवी तब्दील कर। तो ये क्या सवाल है। दूसरा उसने कहा हम अहमदी नहीं हैं, हम अहमदियों पर लानत डालते हैं। मैं कहा भाई अहमद जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। बेशक। 4 दफा कुरान पाक में मोहम्मद कह के अल्लाह ने पुकारा है, 1 दफा अहमद कह के पुकारा है। मैं कहा बंदे खुदा कुछ पहले सोच लो। बिल्कुल। ये कौम मर्जियों पर लानत डालते हैं, कादियान का नाम भी ना लो, वहां तो लोग रहते हैं, बस्ती का नाम है। ये हम छोटी छोटी सी गलतियां जो करते हैं ना, इसके भी असरात बुरे हम पर पड़ते हैं। बेशक। हमारे मुल्क के वजीर आजम, बड़ी हैरानगी की बात है, बड़ी हैरानगी की बात है, इस्लामी मुल्क का वजीर आजम, एक मौलवी से उनकी नेट पर बात हो रही है, मैंने अपने कानों से सुना, आंखों से देखा। उसको कहते हैं ये मर्जियों को काफिर क्यों कहते हो। उन्होंने कहा ये हमारे नबी को आखिरी नबी नहीं मानते। तो कहने का क्या जो आखिरी नबी ना उनको माने वो काफिर बन जाता है। जी, ये वीडियो काफी वायरल हुई। कुछ सुन लेते हैं, जहां हम दफ मारते हैं ना धड़ा, उसे दीन भी छोड़ देते हैं, हम धड़े की तरफ हो जाते हैं। खुदा की कसम आज ये ऐसी गुस्साखी करे, सबसे पहले मैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, सारे खानदान को छोड़ दूंगा। पहले मेरा अल्लाह है, उसके बाद मेरा नबी है, मेरा दीन है, मेरा कुरान है। अगर जिसका इनसे कोई वास्ता नहीं, वो मुसलमान भी नहीं, वो इंसान भी नहीं। सुभान अल्लाह। अच्छा, आखिर में बस एक सवाल मैं आपसे करके तो फिर मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे। इल्म और अदब के साथ, जिस तरह कि आपने बताया कि मैंने ये किताबें लिखी हैं, हम्द लिखी है, नात लिखी है,
تو اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیں کہ علم اور ادب کے حوالے سے آپ کو کہاں سے شوق پڑا اس شاعری کا؟ وہ پنجابی مثال میں نے آگے بھی سنائی ہے کہ پتر کپتر پنگوڑیوں نظر آتے جی. وہ بچپن سے میں چھوٹا تھا، مجھے عورتیں کہا کرتی تھی کہ آپ ہمیں دینی باتیں بہت سنایا کرتے تھے، حضرت موسیٰ کی داستانیں. اس کے بعد ایسا ہوا کہ سید وارث شاہ صاحب کا کلام کبھی میرے والد صاحب نے گھر آنا تو انہوں نے کہنا وارث شاہ نے ہے کیا، وارث شاہ نے ہے کیا. تو میں سمجھتا تھا کہ وارث شاہ کو ریلوے میں کام کرتا ہوگا، بزرگ آدمی ہوگا، تو وہ جو باتیں سناتا ہے میرے والد صاحب بھی ریلوے میں وہ ہم کو سنا دیتے، جو میرے ذہن میں تھا. تو میں بالکل چھوٹا تھا، مجھے اس وقت بھی 2-3 شعر یاد تھے جب میں پہلی کلاس میں تھا. ایک دم دی کھیڑ میاں وارث رب بے وارث کر ماردا نہیں، وارث فیلاں دے نال خراب ہوندے بندے پاک گناہ تی جمدے نے. وہ پھر شوق ایسا تھا بڑھتا گیا. ہمارے پڑوس میں مدھو بالا انڈیا کی مشہور اداکارہ، اس کے چچا زاد بھائی رہتے تھے، ان کے چچا ہمارے پڑوسی تھے سید اللہ خان درانی. ان کے بچے میرے دوست تھے، رفیع اللہ خان، نسیم اللہ خان درانی، سعید اللہ خان درانی، یہ میرے دوست تھے. ان کے گھر کبھی پردہ سکرین پر فلم لگا کرتی تھی مہینے کے بعد ایک دفعہ. تو میں نے اس میں عنایت حسین بھٹی کو، ان کو دیکھا، بھٹی صاحب کو، وہ فقیر بنے ہوئے ہیں اور پاگاں والے نام جو کو مولا نام گا رہے ہیں. اس سے مجھے ایک رجحان اسی طرف ہو گیا، دھیان میرا. تو اس سے زیادہ مجھے شوق پڑا. پھر لکھنے کا شوق، میں نے سید وارث شاہ صاحب کو پڑھا، ان سے پڑھا، علامہ اقبال صاحب کو پڑھا، ان سے پڑھا، پنڈت کبھی کالی داس کو پڑھا، امرتا پریتم کو پڑھا، غالب کو پڑھا، میاں محمد صاحب کو پڑھا، بلے شاہ صاحب کو پڑھا، لال جسے کہتے ہیں مادھو لال حسین، ان کو پڑھا. بہرحال یہ پھر شوق زیادہ بڑھتا گیا اور زیادہ مجھے شوق اس وقت بڑا جس دن میری ماں مر گئی. جب میری ماں مری ہے کہتے ہیں تیلا باج نہ بلن مشالاں دے درداں باج نہ آہی، وہ جو درد پیدا ہوا وہ پھر بازو میں آیا، پھر وہ قلم میں آ گیا. میں نے ماں کی عظمت اپنے لہو اور لہو کی سیاہی سے لکھا ہے. وہ نظم جو لکھی تھی جی جی اپنے لہو سے اس کی سیاہی بنائی، پھر اس کو لکھا. تو یہ جو عارف العار نے ایک نئی گائی آپ نے سنی ہوگی، عام چل رہی ہے اور بہت زیادہ مقبول ہوئی ہے نظم میری. او میری ماں سی پیرا تھلے جنت تے گوڑی گوڑی چھاں سی، او میری ماں سی، یہ بھی میں نے لکھی ہے. دیر نال آواں تے اداس ہو جاندی سی، دیر نال آواں تے اداس ہو جاندی سی، جج پتر کہہ کے تے مینوں وہ بلاندی سی، میرے لیے میری ماں زمین و آسمان سی، او میری ماں سی، او میری ماں سی. وہ نظم اس وقت بہت پاپولر ہوئی ہے، بلکہ عارف العار صاحب نے اس دن بھیجی تھی مجھے، کہنے کہ یہ دیکھو ٹی وی پر گا رہے ہیں تو لوگ رو پڑے وہاں. واہ، یہ میری لکھی ہوئی ہے. ماشاءاللہ. اللہ پاک جی آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. جتنی آپ نے دینی حوالے سے ہماری رہنمائی بھی فرمائی ہے اور دینی حوالے سے جو آپ کی خدمات ہیں، سماجی حوالے سے جو آپ کی خدمات ہیں، اور بالخصوص جو سیاسی اور علمی ادبی آپ کی خدمات ہیں، اس حوالے سے اللہ کریم آپ کو آپ کے اس کام کے متعلق آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. میں آخر میں آپ کا ایک دفعہ پھر مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا ہے، فاسٹ ویل اسلامک چینل کے لیے وقت نکالا ہے. تو اگر آپ ہمارے فاسٹ ویل اسلامک چینل کے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں اس چینل کی وسادت سے. میں جناب شاہد احمد خان صاحب جنہوں نے مجھے مدعو کیا، اور عثمان شاہ صاحب اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں. آپ نے مجھے عزت دی اور میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص عزت ہے وہ بہت اچھا دوست ہوتا ہے. انسان ہے عزت کا بھوکا. بے شک. اگر آپ کو عزت نہیں ملتی، آپ کو کروڑوں روپیہ بھی مل جائے نا، آپ کچھ بھی نہیں. بے شک. انسان ڈھونڈتا ہی عزت ہے. بے شک. جی تو سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا اور سنا کہ جو شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود تھی، انہوں نے کس طرح
سماجی حوالے سے، دینی حوالے سے اپنی جان سے جتنا ہو سکا اس سے بڑھ کر اس دین کی، اس سماج کی، اس سیاست کی خدمت کی ہے۔ دعا ہے رب کائنات ہمیں اسی طرح کی جو اور شخصیات ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھنے کی، ان کے ساتھ، آپ کے ساتھ ان کی بات چیت کروانے کی اور ان سے کچھ سبق لینے کی، کچھ حاصل کرنے کی، کچھ سیکھنے کی اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان، اپنے خادم حافظ محمد طاہر شاہد خان فاروقی سیالوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔